बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जेल में बंद कप्तान इमरान खान कैदी 804 की एक शॉट ने की वजह से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एक फैसले की वजह से सिर्फ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ना सिर्फ मुतहिद हो गई सुहेल अफरीदी को वजीर आला नामजद करने में, बल्कि एक नई रूप भूख गई। अगर अब उनको वजीर आला बनने से रोका जा सकता है तो सख्त हुकूमत को दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान के इस फैसले से बिल्ली थैले से बाहर नहीं आ गई, बल्कि बिल्ला दूध पीता हुआ पकड़ गया। अचानक मुस्लिम लीग नून जो साबक वजीर आला कि खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर पर संगीन इल्जामात लगाते थे, 2024 में 25 में संगीन, ये कराची इस्लामाबाद में धावा बोल रहा है, उन्हें नून लीग को उस्मा अली मीन गंडापुर से प्यार हो गया, आई लव यू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन, सलमान अकरम राजा, सेक्रेटरी जनरल जुनैद अकबर खान, केपीके असद कैसर और दिगर ने आज एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जो दहशत गर्दों का साथ देता है उसे निशाने इबरत बनाना चाहिए। हम कलेक्टिव डैमेज के खिलाफ हैं। शहीद हमारे थे, हमारे हैं, हमारे रहेंगे। भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक नुक्ते का जवाब दिया गया। तकरीबन 40 साल से पाकिस्तान हालत जंग में है, जो दहशत गर्दी भारत करवा रहा है। 3.5 साल की एक हुकूमत पर या 1.25 साल की एक हुकूमत पर आप इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? माजी में 1980 से लेकर कितनी दफा तालिबान की मदद की गई, अफगानिस्तान से क्या मरासर हुए, अमेरिका की जंग में हम कैसे कूदे, मुशर्रफ दौर में क्या हुआ, इसकी एक ऐसी तफसीलात है कि जिसके लिए 10 घंटे आपके जाया नहीं करूंगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तरीके लबैक में गोलियां खाते हुए, शेलिंग खाते हुए, लाठीचार्ज करते हुए, सर फड़वाते हुए इस्लामाबाद की तरफ तरीकेदार साद रिजवी की सरबराही में रमा दमा है, उनका कारवां गालबन मरीद के पहुंच चुका है। और उसके बाद उनके घर में छापा मारा गया। मीडिया के मुताबिक उनकी बीवी, मासूम बच्चों और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया कि वहां गैर मुल्की सरमाया मिला है, आज तक तो आपको मिला नहीं। ये तो चाहें तो कह दें कि कायदे आजम का कत्ल फलां आदमी ने किया, तो वो भी इकबाली बयान दे देता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ तोशाखाना 2 में गुज़श्ता रात फैसले के बारे में एक अहम मशावरत हुई, जिसमें इमरान खान को सजा से लेके 26 नवंबर के केस पर अलीमा खां को गिरफ्तार करने पर भी गौर किया गया। क्या मौजूदा हालात में, जब पाकिस्तान में हर तरफ से करप्शन, बदअमनी, जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफी की खबरें आ रही हैं, क्या इस मुल्क में अमन है? दूसरी तरफ पाकिस्तान के अफगानिस्तान में अटैक पर, बैतुल वली मसूद की हलाकत पर अफगान हुकूमत ने इस पर एहतजाज किया, जबकि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, क्या हमें अमेरिका के मुकम्मल पास जा चुके हैं, उनकी पॉलिसियों पर अमल दरामद है? क्या चीन के साथ हमारे मामला ठीक हैं? भारत जो अजली दुश्मन है, वो क्या अफगानिस्तान में अपना खोलने जा रहा है? अब आ जाते हैं नाज़रीन, जैसे ही इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा इस वक्त तलाशे गुमशुदा हो गया है। पाकिस्तान में ये होता था, सहाफ़ी गायब हो जाते थे, अरकान असम्बली गायब हो जाते थे, MPMN पकड़े जाते थे, आम शहरी सिविल सोसाइटी उठा ली जाती। अब इस्तीफा जो उन्होंने भेजा है, जिसकी रिसीविंग है गवर्नर हाउस की, इस्तीफा तलाशे गुमशुदा हो गया अली अमीन गंडापुर का। अली अमीन गंडापुर को नाजेबा अल्फाजों पर संगीन इल्जाम लगाने नून लीग अब उसके दफा में आ गई, क्योंकि हमारी इत्तला है अरबों की बोलियां लगाने वाले, दहशत और ताकत का इस्तेमाल करने वाले PTI के 5 रुकन भी नहीं तोड़ सके। इस मौके पर नाजरीन, कबायली कायदीन ने भी सुहेल अफरीदी की हमायत का मुकम्मल ऐलान कर दिया है। इस मौके पर नाजरीन, हमेशा एस्टेब्लिशमेंट पर संगीन इल्जाम लगाने वाले, जो नवाज शरीफ को हमेशा गुमराह करते थे, मोहतरम परवेज रशीद साहब का एक बयान आया है। परवेज रशीद साहब कहते हैं कि
سہیل افریدی اور عمران خان کی طرف اشارہ کر کے اس فتنے کا مقابلہ کرنا ہوگا، اسے اسلام آباد چڑھائیے، اسے روکنا ہوگا۔ طلال چودھری اور عطا تاڑر بھی الزامات لگا چکے ہیں۔ جب وہ ایم پی اے بنا انہیں سہیل افریدی یاد نہیں آیا، جب مشیر بنا، وزیر بنا، یاد نہیں آیا۔ صرف ایک عمران خان کی شطرنج کی چال نے ان کا بادشاہ مات کھا چکا ہے۔ اب کے پی کے کی عوام کسی بھی صورت پہ اپنے مینڈیٹ پہ ڈاکے پر دوسرے حکمرانوں کو مسلط نہیں کر سکتی، اور یہ بھی طویل مشاورت کی جا رہی ہے کہ وہاں گورنر راج لگا دیا جائے۔ وہاں گورنر کا کردار نہایت منفی نظر آتا ہے۔ وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے غافل نظر آتے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں، لیکن بدقسمتی ہے ملک میں آئین اور قانون کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، یہ حالات ہیں کہ عمران خان کی طرف سے آج سلمان اکرم راجہ، سیکرٹری جنرل اسد قیصر سابق سپیکر، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور پریس کانفرنس میں جنید اکبر خان نے کل کی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ادارے بھی ہمارے ہیں، لیکن شاید ہمارے اداروں کو، چاہے کوئی بھی کو، سیاست میں نہیں آنا چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ملٹری آپریشن سے معصوم لوگوں کی شہادتیں۔ سلمان اکرم راجہ کیا کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس میں؟ اس کے بھرپور جواب میں حکومتی کیمپوں پر خاموشی طاری کر دی ہے۔ بیٹھ کے بات کرنے کے بعد معافی دی، لوگوں سے ایک صلح کا سمجھوتا کیا۔ کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں ہے جہاں بات افہام و تفہیم کے بغیر طے ہوئی ہو۔ ایک وقت ہوتا ہے جنگ کا اور ایک وقت ہوتا ہے گفتگو کا۔ تو ہم نہیں آپ کو کہہ رہے کہ جہاں آپ پہ بندوق تنی ہے آپ اس کا جواب نہ دیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن جس سے معصوم شہید ہوتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ لے کر چلے صوبے کے عوام کو ساتھ۔ تو یہ ہماری گزارشات ہیں، اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہم عوام کی عدالت میں کھڑے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے، ہم بھاگ نہیں رہے، ہم ہر جبر سہنے کو تیار ہیں۔ ہم نے جبر سہا ہے کیونکہ حق ہمارے ساتھ ہے، سچ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم آئین اور قانون کے لیے کھڑے ہیں، شرافت کے لیے کھڑے ہیں، صلح اور امن کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم اس صوبے کو، اس ملک کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ہر دہشت گرد کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کو اس دھرتی سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سہولت کار کہنا ایک الزام ہے، ایک بہتان ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا پیغام پاکستان کی عوام کے لیے۔ گزارش کروں گا، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہمیں سہولت کا غلام ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہے، دہشت گردی کا اجارہ غدارہ، دہشت گردی کا نصور تو ہر پاکستانی ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن دہشت گردی کو لایا کون ہے؟ اس پر مزید سلمان اکرم راجہ نے جو کہا وہ بھی سنیں۔ ہماری طرف آپ کی طرف سے آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ہم سچ کو بیان کرتے رہیں گے۔ ہم پاکستان کے وفادار ہیں، پاکستانی ریاست کے وفادار ہیں، پاکستان کی فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کا ہر ادارہ ہمارا ادارہ ہے، یہ ریاست ہماری ریاست ہے۔ ہم اس کے خلاف نہیں کھڑے، ہم اس کے معاون ہیں، ہم ریاست کے معاون ہیں، ہم قانون اور آئین کے معاون ہیں، ہم پاکستان کی عوام کے معاون ہیں۔ تو خدا را ہوش کے ناخن لیجیے، کل جو گفتگو ہوئی، جو الزامات لگائے گئے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ کون سا دہشت گرد ہے ہماری تحویل میں جس کو کہا گیا کہ ہم پیش کر دیں، حوالے کر دیں؟ کون سی سہولت کاری ہم نے کی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے عوام کی تائید سے کرو، عوام کے۔ ناظرین، اس سلمان اکرم راجہ سے میرا خیال ہے نون لیگ کو اداروں اور پی ٹی آئی میں نفرت پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب یہ بات حقیقت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ملک میں دہشت گردی نہیں چاہتا، چاہے مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، سب ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن دہشت گردی کا 40 سال سے نصور کی وجوہات جان نہیں کرے گی۔ کون سے ڈکٹیٹر نے، کون سے جمہوریت نے ان کے ساتھ ڈیل کی، کہاں سے جاتے رہے لوگ، سرحدوں پر تو وہ ہوتے ہیں۔ اس پہ ایک اہم نقطہ دیا ہے، انہوں نے کہا سرحد پار سے دہشت کرتے ہیں سلمان اکرم راجہ کی ہی پریس کانفرنس، کیونکہ کل کا جواب ہے تو میں اسی پہ تھوڑا سا فوکس کر رہا ہوں۔ جی سنیں۔ پار سے یہاں آ رہی ہے، وہاں سے آتے ہیں یہ جنگجو، یہ دہشت گرد جو دہشت گردی کرتے ہیں۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ وہ دہشت گرد ہے جو مبینہ طور پہ 2021 میں یہاں بسائے گئے، کون ہے وہ دہشت گرد، کس نے بسایا، کیا ہے ان کی تعداد، یا یہ وہ دہشت گرد ہے جو آج سرحد پار کر کے یہاں آ رہے ہیں۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغان مہاجرین نے کی، آپ نے ان کو نکالا، دھتکارا، بے عزت کر کے اس ملک سے باہر کیا اور نفرت کے بیج بوئے۔ تو فیصلہ کر لیجئے کہ دہشت گردی کون کرتا ہے، دہشت گردی کی اصل وجہ کیا ہے۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، اگرچہ آپ ہم پہ آج دیا ہے۔ وہ کہہ رہے آپ ہمارے بھائی ہیں، تو بھائی بھائیوں کی بات سنتا ہے۔
غلط فہمییں دور کرتا ہے۔ لہذا اس پر جنید اکبر خان جو پی ٹی آئی کے پی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں، انہوں نے بھی اس دبنگ پریس کانفرنس میں اپنا نقطہ کیا۔ میرا خیال ہے اب حکومت کے پاس اداروں پی ٹی آئی میں نفرت پھیلانے کا نہیں، دہشت گردی کے خلاف کل بھی سب تھے، آج بھی تھے، کلیکٹر ڈیمیج کے نام پر عوام کی شہادتوں پر نشاندہی کرنا غلط دشمنی نہیں۔ اب جنید اکبر خان صاحب کی بات سنیں۔ فاٹا کے لوگ یہ سمجھیں گے کہ ریاست ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا، ریاست کو ہماری پوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، اور آج کل جو اس کی کردار کشی کی کوشش کرتا ہے، ہم تو پہلے اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ایک ایماندار بندہ ہے، وہ جو ہے اس کا ماضی جو ہے اس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ہے۔ تو اگر ابھی تک اس میں کوئی ایشو نہیں تھا، اور ابھی جب اس کو ہم نے چیف منسٹر نامزد کیا اور اس پہ اس طرح اس کی کردار کشی کی جاتی ہے، تو ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم اپنے پارٹی کے سارے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری قیادت ہے، ہمارے ورکر ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو چیف منسٹر بنا کے اس کو یقینی بنائیں گے۔ دیکھیں، اگر پوری کے پی کے کی عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا، جسے عوامی رائے کہتے ہیں، اگر وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ تو لہذا ان میں اس موقع پر جنید اکبر خان نے ان لوگوں کو، موجودہ حکمرانوں کو بھی خبردار کیا کہ وہ کے پی کے کی عوام کے 8 فروری کے پہلے چوری ہوا، اب وہ تحفظ کیا، آج حکومت کو یقینی بنائیں گے۔ ہم نے ریزسٹ کیا، ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا اور ہم اسمبلیوں میں آئے۔ تو میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا، اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی اپنی حکومت کا تحفظ کریں گے۔ کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ آپ اس طرح کی ہتھ کنڈے جس طرح آپ دوسرے صوبوں میں استعمال کریں گے اور ہم وہ کریں گے اور ہم خاموش رہیں گے۔ کسی صورت ہم آپ کو انشاءاللہ یہ کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہم ہر حد سے جو ہے ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ یہ آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ اور جس طرح راجہ صاحب نے کہا، ہم جو ناظرین، آپ نے یہ جنید اکبر اور پی ٹی آئی کے دیگر لیڈروں کی سنی۔ انہوں نے کہا کل ہمیں بتایا گیا کہ 14,000 سے زیادہ آپریشن کیے۔ سوال یہ ہے کہ کارروائیوں کے بعد دہشت گردی کم ہوئی کہ زیادہ ہوئی؟ یقیناً پاک فوج کی دہشت گردیوں کے خلاف قربانی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیں سیاست اداروں کو سیاست سے الگ رکھنا ہوگا، اس کا عملی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ زبانی کلامی اب بات نہیں چلے گی۔ اگر خیبر پختونخوا میں ان کی مرضی کے خلاف گورنر فیصل کریم کنڈی نے جو ان کو ملا ہے استعفیٰ، اس سے تلاش گمشدہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی ہینڈ رائٹنگ سے گورنر کے پی کے کو بھجوا دیا۔ اب ان کا استعفیٰ نہ قبول کرنا جمہوری روایت کے منافی ہوگا اور کے پی کے کی عوام کو اشتعال دانے کے متعلق ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی ٹکراؤ کی طرف جاتی ہے یا جمہوریت کی بحالی کی طرف۔ توشہ خانہ میں عمران خان کو آپ سزا دے سکتے ہیں، مان لیا۔ آپ ان کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کر لیں، لیکن خدا کے لیے اس روش لے لے۔ آج آئینی ماہرین نے انہیں کہہ دیا کہ سہیل افریدی کو یہ حکومت نہیں روک سکتی، وزیر اعلیٰ بننے سے اگر روکے گی تو آزاد کشمیر میں حالات آگے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ ان سے میٹنگ کر کے آپ منرف ہو گئے۔ پنجاب میں کرپشن کا لاوا پک چکا ہے۔ تحریک لبیک کے لوگوں کی بیوی کو، سعد رضوی کو اٹھا لیا گیا، بیٹی کو اٹھا لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے 4 لوگ شہید ہوئے، پولیس والے کہتے ہیں ہمارے رینجر کے بھائی اور پولیس والے زخمی ہوئے۔ خدا را ان سے مذاکرت کرو۔ اگر یو این او میں جا کے وہ مذاکرت کرتے ہو، اسرائیل جس نے تقریباً 80,000 سے زیادہ پاکستان مسلمان بچوں کو، معصوم عورتوں کو، جوانوں کو شہید کیا، اور وہاں معاہدہ ہو سکتا ہے تو اپنے لوگوں سے کوئی نہیں۔ ناظرین، دوسری طرف عطا تاڑر اور طلال چودھری اس جلتی پر آگ ڈال رہے ہیں۔ پرویز رشید جس نے ڈان لیگ کے مین کردار تھے، یہی پنجاب میں امن نہیں ہونے دے رہے، ان کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو۔ اگر اب بظاہر فارم 47 کی صحیح پی ٹی آئی کا منڈیٹ اور پنجاب میں فارم 47 والا ہی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اگر پی ٹی آئی کہے یا کوئی ادارہ کہے کہ ہم مریم نواز کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے تو وہ غیر ہوگا۔ ہاں، الیکشن کو چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا منڈیٹ چوری کیا گیا، لوگوں کو دھوکہ دیا گیا، عوام نے بانی پی ٹی آئی عمران کپتان کے حق میں دیا، کپتان کے باؤنسر نے سہیل افریدی نے نامزد کیا تو اس کا پہلا ہی باؤنسر سے
हुक्मरान का कोई बैट्समैन सामने आने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ नेशनल मीडिया के मर्जी के सहाबी बुला के बातें करते हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि वो पहली ही हलफ उठाने के बाद वो जो असम्बली में तकरीर करेंगे, पाकिस्तान की आवाम के लिए सरप्राइज होगा। इमरान के इस फैसले ने अफरीदी को बनाने में पीटीआई को पूरे पाकिस्तान में दोबारा मुतरद, चुकन्ना और तमाना कर दिया है। वक्त का तकाजा है मुल्की मफाद में फैसले किए जाए, और हुकूमत करना सियासतदानों का काम है, सरहदों की हिफाजत एस्टेब्लिशमेंट का काम है, इंसाफ देना अदलिया का काम है, हकायक सामने लाना सावियों का काम है। जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता वो कोताही कर रहा है, उन्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।